नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। मौज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम मुताला कुरान हकीम तालीम व तरबियत का निज़ाम शुरू कर रहे हैं और आज हम अल्लाह का नाम लेकर सूरह बकरा का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि सूरह बकरा कुरान हकीम के मुसफ़ को खोलते ही दूसरे नंबर की सूरत है और सूरह बकरा मदीना में नाजिल होने वाली पहली सूरत है। इससे पहले कुरान हकीम बहुत सारा मक्की कुरान हकीम नाजिल हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/3 कुरान हकीम नाजिल हो चुका है। बहुत बड़ा हिस्सा मक्का में नाजिल हो चुका है। देखिए नाजरीन, आपके इल्म में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो मक्का से उठी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा वक्त आया कि आपको हिजरत करनी पड़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीना तशरीफ़ ले आए। तो कुरान हकीम के नुज़ूल के बारे में जब हम तज़किरा फरमा रहे थे तो उस वक्त ये बात आ गई थी कि कुरान हकीम का जो नुज़ूल का जो मुकाम है वो कहाँ नाजिल हुआ। तो कुछ कुरान हकीम मक्का में नाजिल हुआ, कुछ मदीना में नाजिल हुआ और कुछ ताइफ में नाजिल हुआ। यह हम कह सकते हैं कि हिजाज़ के अंदर कुरान हकीम पूरा नाजिल हुआ है और कुछ दौरान सफ़र भी नाजिल हुआ है। सूरह बकरा जैसा कि मैंने बताया कि ये मुसफ़ को खोलते दूसरे नंबर की सूरत है। इसको अज़-ज़हरावैन भी कहते हैं। कुरान हकीम की ये दो बड़ी सूरतें जो सूरह बकरा और आले इमरान जो दो मुत्तसिल हैं, दोनों साथ साथ जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अज़-ज़हरावैन हैं, यानी कि बहुत ही रोशन और बहुत ही तापनाक सूरतें हैं। ज़हरा कहते हैं चमकदार और रोशन चीज़ को, जैसे कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, जो आपकी साहबजादी हैं फ़ातिमा, उनके नाम के साथ ये जुड़ चुका है कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा कि आप बहुत ही रोशन चेहरे वाली थी और बहुत ही ताबनाक चेहरे वाली थी। लिहाजा इसको भी सूरह बकरा को अज़-ज़हरावैन करार दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये भी फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस शख्स को सूरह बकरा और आले इमरान से मोहब्बत होगी वो कल क़यामत के दिन ये दोनों सूरतें उसके ऊपर बदली की तरह साया करेंगी और उससे बहुत उसके साथ इल्तिफ़ात का नज़ारा होगा। तो सूरह बकरा हम इसके अंदर अगर हम गौर करें तो दो उम्मतों का तस्करा इसके अंदर मौजूद है। एक तो हमसे पहले जो मुसलमान उम्मत थी, यानी कि जिसे हम बनी इसराइल कहते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी, उसका पूरा तस्करा इसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उम्मत मुस्लिमा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जो उम्मत है, यानी हम लोग, हमारा तस्करा इसके अंदर मौजूद है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये दो उम्मतों वाली सूरत भी है। इसके अंदर हाँ 143 नंबर कुल 286 आयत पर मुश्तमिल है ये सूरा, और 143 आयतें गोया कि हम कह सकते हैं कि इससे पहले बिल्कुल निस्फ से पहले जो तस्करा मौजूद है उसमें बनी इसराइल का तस्करा मौजूद है। और उसमें भी अगर गौर किया जाए तो कुल 10 रुकुओं पर, यानी कुल ये 16 रुकू होते हैं यहाँ पर, ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, ये आयत नंबर 143 का जुज़ है। इससे पहले ये शकुल के पारे की दूसरी आयत है और 16वें रुकू की दूसरी आयत भी हम इसको कहते हैं। तो 16 रुकू यहाँ पर जो इस तरफ हैं ये पूरे के पूरे बनी इसराइल की तारीख़ पर मुश्तमिल है। उसमें से भी आपको 4 रुकू निकालने होंगे इब्तिदा के, कि शुरू के जो 4 रुकू हैं उसके अंदर पहले और दूसरे रुकू में 3 तरह के लोगों का तस्करा मौजूद है। एक ईमान वाले, एक नहीं मानने वाले और एक बैन रहने वाले यानी मुनाफिकीन का तस्करा मौजूद है। उसके बाद
5वें رکوع سے لے کر پورے 10 رکوع تک، یعنی کہ پورے یہ 16 رکوع ہم سے پہلے جو امت تھی، امت مسلمہ جسے ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، اس کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعام کیے وہاں اس کا تذکرہ موجود ہے، کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، کس طرح انہوں نے قرآن میں تحریف کی، ان کی جو کتاب تھی کتاب توریت میں تحریف کی، تو اور پھر اس کے بعد اس کو امت کو ہٹایا گیا اور نئی امت کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ پھر اس تاج پوشی سے پہلے تحویل قبلہ کے حوالے سے 2 رکوع آتے ہیں، اس کے بعد پھر امت مسلمہ کے لیے یہ بات آ جاتی ہے تاج پوشی کے طور پر کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، یعنی کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اس کذالک لفظ پہ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کا وزن موجود ہے کہ مسلمانوں یہ جو 10 رکوع تم پڑھ کر آئے ہو تاریخ بنی اسرائیل پر مشتمل، تو اس سے پہلے تم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور اس کو بھی امت مسلمہ کا خطاب ملا تھا، اس کے اندر بھی ایک رسول جلیل القدر رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور ان کو بھی ایک کتاب دی گئی کتاب توریت، پھر اس کو انہوں نے نہ مانا، بعض احکام مانے بعض کو رد کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے تو کیا کتاب کے کچھ حصے کو تم مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ تو یہ بنی اسرائیل سے یہ بات کہی گئی، لیکن پیشگی تنبیہ کے طور پر مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ مسلمانوں اگر تم نے بھی ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ یعنی کہ جب ہم قرآن حکیم کا ترجمہ سنیں، ترجمہ سنانے کا مقصد اور مختصر تشریح کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سے اصلاح پکڑیں، ہم اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس کے اندر، کیونکہ قرآن حکیم ہر شخص کو اپنا آئینہ دکھاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، کس مقام پر کھڑا ہے، کیا اس کے اعمال ہیں، تو کس طرح اس کو آگے کی زندگی گزارنی ہے۔ یہ سب باتیں قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے اور اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آئیے اب ہم اس کا حرف بہ حرف مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ ایک آیت ہو گئی اور یہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف علیحدہ پڑھیں گے، لام علیحدہ پڑھیں گے، میم علیحدہ پڑھیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوڈ ورڈ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈ سے جو گویا کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن حکیم لا رہے ہیں تو گویا کہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ صحیح مقام سے یہ چیز آ رہی ہے اور اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کا مطلب بتانے کی کوشش کی ہے، اس میں جلیل القدر صاحبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی سے اس میں کوشش کیجیے کہ ان اللہ عالم، یہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ جانتا ہوں، تو ان اللہ کا الف لے لیا، اللہ درمیانی لفظ ہے تو اس کا درمیانی لفظ لام لے لیا، عالم یا آخر لفظ اس کا میم ہے تو وہ میم لے لیا، تو وہ کہتے ہیں الف لام میم کہ میں اللہ جانتا ہوں کہ یہ میری طرف سے آ رہا ہے۔ حالانکہ اس رائے کو بھی امت نے قبول نہیں کیا ہے اور امت میں یہی بات مشہور ہے اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ، ان کا معنی، ان کے مفاہیم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، واللہ عالم۔ البتہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ کل اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ 29 حروف ایسے ہیں، 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، کہیں ایک 2 لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے سورہ جیسے یاسین، کہیں 3 لفظ سے شروع ہوتی ہے الف لام میم، الف لام را، اسی طرح کہیں 4 لفظوں پر مشتمل بھی آتی ہے، 5 لفظوں پر مشتمل بھی حروف مقطعات آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کل 29 صورتیں ہیں جو اس سے شروع ہوتی ہیں۔ یہاں الف لام میم، میں اللہ ہی اس کا ترجمہ جانتا ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ ہی اس کا ترجمہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، لا ریب، اس کے اندر کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو فیہ کے بعد معانقہ اور لا ریبہ کے بعد معانقہ ہے، یہ 3 جو بندی لگی ہوئی ہیں اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ بھی پڑھ سکتے ہیں
اور اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اسے بھی پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور یہ اس میں اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، الکتاب کے نام سے بتایا گیا ہے، موسوم کیا گیا ہے، یہاں پر صرف لفظ کتاب نہیں آیا ہے بلکہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے کہ خاص کتاب، یہی وہ کتاب ہے۔ گویا کہ اس وقت جو مدینہ کے اندر جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پس منظر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی صورت کا جب نزول ہوتا ہے تو اس کا پس منظر سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا کوئی خاص پس منظر ہوتا ہے، اسی سے ہدایت بھی اخذ کی جاتی ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو مدینہ کے اندر یہود کے 3 مضبوط قبیلے آباد تھے، اور وہاں جب یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے تو یہ بات ان تک پہنچ رہی ہے کہ یہاں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، ایک بیتاج بادشاہ کی طرح یہاں آ چکے ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر جو احکام نازل ہو رہے ہیں، جو شریعت کی باتیں نازل ہو رہی ہیں، یا جو مخاطبین ہیں یہاں پر، وہ اصل میں یہود ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں۔ مکی قرآن کے اندر جو مخاطبین تھے وہ مشرکین مکہ تھے، اور وہاں پر تو کتاب کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر جو امت موجود ہے، امت مسلمہ، ہم سے پہلے جو امت یعنی بنی اسرائیل جو موجود ہے، وہ ایک حامل کتاب ہے، اس کے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کہتے ہیں اور تورات کہتے ہیں، حالانکہ اس میں انہوں نے تحریف کر رکھی ہے۔ لیکن یہاں پر اس سورہ بقرہ کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو تمہارے پاس موجود ہے اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور تمہاری کتاب استثناء کے 18ویں باب کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، تو یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا یہی وہ کتاب ہے ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی لوگوں نے جو بھی اعتراض کرنے والے ہیں، معتزلین نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو گویا کہ جو متقی پہلے سے ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہدایت کی تو اس کو ضرورت ہے جو متقی نہ ہو یا کوئی ہدایت کا طلبگار ہے، یہ تو متقی آلریڈی ہے، تو ہدایت کی ان کو کیوں چاہیے؟ تو دراصل اس کے اندر یہ نکتہ چھپا ہوا ہے کہ یہ کتاب عام طور پر تو ھدی للناس ہے، جو ہم سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں پڑھ لیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو یہ دراصل ہے تو ہدایت تمام نوع انسانی کے لیے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ صرف متقی لوگ ہی اٹھا سکیں گے۔ گویا کہ اس سے ہدایت لینے کی پہلی شرط جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا متقی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہونا ضروری ہے۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت متقی کے لیے۔ اور خاص طور پہ ہم دیکھیں تو جو قرآن حکیم کے جو 7 گروپ بنتے ہیں، جو پہلے گروپ کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو چکی ہے، اور سورہ فاتحہ کا اختتام جن الفاظ پر ہو رہا ہے اس کے اندر بندہ ہاتھ جوڑ کر گویا کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یا گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو کر یہ آواز لگا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا کہ نہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان کا کہ جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں پر میرا انعام، جس پر تیرا انعام ہوا ہے ان کا راستہ مجھے نصیب فرما۔ تو جو تم نے ہدایت مانگی تھی اور جو تم نے ایک ندا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اس کا جواب یہ پورا قرآن حکیم دے دیا گیا کہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اللہ سے یؤمنون بالغیب، وہ اللہ کے اوپر، اللہ کی غیب کی باتوں کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقشہ بیان کیا جا رہا ہے جو ایمان والے ہیں، ایک کیٹیگری بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ جو میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
ہجرت فرما کر آ گئے ہیں مدینہ، تو یہاں پر آپ کے ساتھ پورے صحابہ اکرام کی ایک جماعت موجود ہے، اور ایک نمونہ، ایک اسوہ کے طور پر پوری جماعت سارے صحابہ اکرام موجود ہیں. یہ حضرت عمر ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. تو اے لوگوں، ان کی ذات کو دیکھو، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، پوری ایک جماعت موجود ہے، اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو دراصل غیب تو جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہے اس کی باتوں کا اقرار کر لینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، یہی ایمان ہے. لہذا بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو عطا کر دیا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے اس میں سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، خواہ وہ مال ہو، جان ہو، صلاحیت ہو، وقت ہو، جو بھی ہو، جو بھی دین کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا وہ خرچ کرنا چاہیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے جو نازل کی گئی ہیں. یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں، ہم لوگ یعنی پوری امت مسلمہ یہ ایمان رکھتی ہے اس کتاب پر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہو رہی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، اور جو صحائف ہوں، ان سب پر امت مسلمہ کا ایمان ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں صراحتاً موجود ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر تو ان کا پختہ یقین ہے. اوپر تو ایمان کی بات آئی تھی کہ غیب پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ تو ان کا پختہ یقین ہے، ایقان ہے. گویا کہ دیکھیے دراصل ہوتا کیا ہے کہ آخرت کے اوپر جو ایمان ہے وہی انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے، وگرنہ خالی جو اگر آپ اللہ پر ایمان ہے تو پھر آپ ایک عجیب طریقے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، کہیں صوفیزم میں جا کر آپ صرف اس کے اندر کھو جاتے ہیں، کہیں آپ اگر آپ کی رسالت پر ایمان ہے تو پھر رسالت میں غلو ہونے لگ جاتا ہے، اس میں شعر و شاعریاں، نعت وغیرہ میں اس میں غلو آگے بڑھ جاتا ہے. دراصل انسان کو عمل پر جو کھڑا کرتا ہے وہ ایمان آخرت پر یقین ہے، اور یہ اللہ پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان، اور یہ تینوں ایمان ہی مل کر ان کا مجموعہ ہی دراصل یقین کے لیے مانا جاتا ہے کہ یہی ان پر یقین ہوگا تبھی انسان کھڑا ہوگا. اللہ کی طرف سے احکام آئیں گے، رسول اللہ ان کو بتائیں گے، خود عمل بھی کریں گے، پھر اس کے بعد صحابہ دیکھیں گے اور ہمارے لیے سب اسوہ بنتا جاتا ہے، ہم اس پر عمل کرتے جاتے ہیں. لہذا فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہو رہا ہے، یا یہ جو نازل ہو رہا ہے قرآن حکیم، وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو پختہ یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ ہیں جو سیدھے سیدھے ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب میں شک نہیں کرتے، تقوی والے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، آخرت پہ پختہ یقین رکھنے والے ہیں، اور ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو دراصل اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو انکار کر چکے برابر ہیں ان کے لیے حق، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر یہ بات فرمائی گئی، یہ جو عرف عام میں بات کی جا رہی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ انکار کر چکے ہیں برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں. تو گویا کہ ایک بات بالکل واضح کلیئر کر دی گئی. یہ ان لوگوں کے لیے خاص تھی جن کے لیے دعوت تھی اس وقت، اور اس وقت ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان موجود تھے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی یہ لوگ انکار کر رہے تھے. تو یہ ایک خاص بات ہے. اگر اس کو عام لے لیں گے ہم تو کوئی شخص اگر ایک بار انکار کر چکا تو پھر گویا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، نہیں، ایسا نہیں. یہ خاص اس کے لیے تھی،
اس قوم کے لیے تھی، مشرکین مکہ کے لیے تھی جو انکار کرنے والے تھے، ان کے لیے کہا گیا ان الذین کفروا، یہ لوگ ہیں جو انکار کر چکے، سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ ان کے لیے اب آپ ان کے لیے برابر ہے اس بات کہ اب ان کے اوپر حق نہیں کھلے گا، گویا کہ یہ اب ڈرنے، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ختم اللہ علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب موجود ہے۔ اب ایک نقشہ تو اوپر تھا ایمان والوں کا، پوری صحابہ اکرام کی جماعت اس کے اندر کھری اتر رہی تھی، اب یہ جو دوسرا نقشہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یہ دراصل ان لوگوں کا نقشہ ہے۔ پہلے رکوع میں یہ دو نقشے بیان کر دیے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جن کو دعوت دے دی گئی اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ آپ خواہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ مہر ایسے ہی نہیں لگتی، بار بار جب انسان ضد کر لیتا ہے اور بار بار جو ہے دعوت کو انکار کرتا رہتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے دل میں کوئی خیر اترنے والا نہیں ہے، ایسے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر بھی جو ہے مہر لگا دی جاتی ہے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور تیسرے طرح کے لوگوں کا نقشہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو ہمیں بھی ایمان والا سمجھا جانا چاہیے۔ تو کیا گویا کہ ہم کوئی ایمان والے نہیں ہیں؟ یہاں پر یہ بات جو آ رہی ہے، جو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دو طرح کے لوگوں پر فٹ ہو رہی ہے۔ ایک تو علماء یہود کے اوپر یہ بات فٹ ہو رہی ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں تو ایمان والا سمجھا جانا چاہیے۔ تو دراصل یہاں پر دیکھیے رسالت کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر صرف من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ایمان رکھتے ہیں آخرت پر۔ تو گویا کہ اگر ہم نے نہیں مانا تو گویا کہ رسول اللہ کو نہیں مانا یا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اس سے پہلے تو ہم تمام انبیاءوں کو مانتے آئے ہیں، آخرت کو بھی ہم کچھ نہ کچھ مانتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ایمان والا سمجھا جانا چاہیے۔ وما هم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے چال بازی کر رہے ہیں، یہ کہ ہم ایمان لا چکے، وما یخدعون الا انفسهم، بلکہ اللہ ان کے ساتھ چال بازی کرتا ہے کہ یہ ایمان کا جو اظہار کر رہے ہیں، الا انفسهم وما هم یشعرون، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چال بازی نہیں کرتے بجز اپنے ذات کو نقصان پہنچانے کے علاوہ۔ اب یہاں سے تیسرا نقشہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو پھر ہمیں بھی ایمان والا سمجھا جانا چاہیے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسری طرح کا نقشہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اوپر دو نقشے بیان ہو چکے ہیں، ایمان والوں کا، ایک انکار کرنے والوں کا، اب یہ تیسرا نقشہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سامنے سے کچھ ہیں پیچھے سے کچھ ہیں، جسے ہم منافق کہتے ہیں، گو بگو کی کیفیت میں رہنا، چلوں نہ چلوں، کروں نہ کروں، اللہ سے ڈر بھی ہے لیکن دنیا بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب اس طرح کے ایسے لوگ ہیں، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا بالکل بھی ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان کو رد کر دیا۔ دراصل یہ دو طرح کے لوگوں پر فٹ ہو رہی ہے یہ بات۔ ایک وہ جو علماء یہود تھے، جو علماء یہود وہاں پر موجود تھے، ان کے لیے بھی یہ بات ہے وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں، علماء یہود کہتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا،
یا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا؟ باقی تو تمام انبیاء کو ہم مانتے رہے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو ایمان والا سمجھا جانا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دیکھیے رسالت کا تذکرہ یہاں نہیں ہو رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ بالکل بھی ایمان والے نہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کو نکار دیا، بلکہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکے بازی کرتے ہیں، یہ چال بازی کرتے ہیں جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے۔ وما یخدعون الا انفسهم، بلکہ یہ دھوکے بازی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ بتا دی گئی کہ یہ لوگ، یعنی کہ پورا ایک منافقین ہے، یہ پوری جماعت ہے منافقین کی، اور یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کردار ہے جو سامنے آ گیا، ایک کمزور کردار ہے وہ سامنے آ گیا۔ ایک تو ایمان والے ہیں جو ہر چے وعدہ بات، جو بات سن لی، جو بات عمل میں آگے کہہ دیا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اب ان کے حق میں آپ خواہ ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تیسری طرح کے لوگ ہیں، دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، اور صحابہ اکرام کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر یہ کہ خود اپنا آپ کو دے رہے ہو۔ وما یشعرون، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ گویا کہ یہ غیر شعوری منافق ہیں، اندر سے جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اب آگے نا اندر کی بات کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے اوپر جو بات آئی تھی انکار کرنے والوں کے لیے آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ عذاب علیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک، یہ الف سے ہے الف، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بالکل یعنی کہ ہمیں ایمان والا سمجھا جانا چاہیے، ہم تو زمین کے اندر جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں، اور ارے نہیں بھائی تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو بلکہ تم فساد پھیلانے والے ہو۔ تمہاری ان باتوں سے تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان والوں میں دغدغہ پیدا ہو جائے، کہ اس طرح کے واقعے بالفعل ہو چکے کہ لوگ منافق بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک بھی پہنچ چکے، اور خود رسول اللہ کے دور میں، دور نبوت میں اس طرح بھی ہوا کہ یہودیوں کی جو ہے دو یہودی جو ہے ایمان لے آئے اور پھر شام کو جو ہے کافر ہو گئے۔ تو یہ بات انہوں نے طے کری کہ بھائی صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ۔ تو کم سے کم کسی کو نہیں لائیں گے، کسی کے دل میں دغدغہ تو ڈال دیں گے کہ بھائی بڑے عالم تھے اور بڑا انہوں نے دعوت کو غور کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، پورے دن ان کے ساتھ لگے رہے، پورے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی انہوں نے، جو نمازیں بیچ میں آئیں، اس کے باوجود پھر شام کو مرتد ہو گئے۔ تو بھائی کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اور یہ زمین پہ دراصل یہ فساد پہنچا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح یہ کہہ کے زمین پہ فساد مچانا چاہتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ ہیں جو مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں یہ لوگ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جیسا ایمان لائے ہیں یہ بیوقوف۔ اب آپ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ ارے بھائی دیکھو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ عمر ہیں، یہ فاروق ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور یہ پوری جماعت صحابہ کی موجود ہے، آپ ان کی طرح ایمان لائیے۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، مکہ چھوڑا، وطن عزیز چھوڑا، خانہ کعبے کو چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، مال متا چھوڑا، اور اس دعوت کے لیے، دعوت توحید کے لیے لبیک کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے کسی چیز کا۔ اور تم جو ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ساتھ ہوتے ہیں تو ایمان والے، اور پھر پیچھے سے یہودیوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنے آپ کو جو ہے بیوقوف سمجھ رہے ہو۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ایسے جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائیں۔ معاذ اللہ، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور یاد رکھو بے شک
تم ہی بیوقوف ہو، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ کہا گیا کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ساتھ ہوتے ہیں، خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شیطانوں کے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، گویا کہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہے وہ کردار، یہ منافقت، یہ دراصل کردار کی کمزوری کی بات ہے۔ ایک انسان ہے، اس نے کوئی دعوت کو قبول کری۔ اچھا اب یہ ایک چیز اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ باتیں قرآن حکیم کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم کسی جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہوں، کسی تحریک سے جڑے ہوئے نہیں ہوں۔ وہ ایسی کوئی تحریک جو حق کے لیے کام کر رہی ہے، حق کو بلند کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، حق کے علم بردار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اللہ کے دین کو پہنچانا چاہتی ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کرنی چاہتی ہے، اقامت چاہتی ہے، ایسی تحریک سے جب آپ جڑتے ہیں اور اس کے اندر جب کوئی تقاضے آتے ہیں تب جا کے ایمان کی پرتیں کھلتی ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں یا کہ آپ انکار کرنے والے ہیں یا بین بین رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ پوری جو جماعت ہے، یہ منافقوں کی پورا ایک جتھا ہے، یہ جتھا دراصل ان کو پال رہے ہیں، ان کو شے دے رہے ہیں۔ یہ علماء یہود، ان سے ملاقاتیں ان کی برابر ہو رہی ہیں، وہ ان کی سرپرستی کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور وہاں پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ فرمایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی، جب ساتھ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان سے استہزاء کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہی استہزاء کر رہا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیے جاتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگردہ ہو جائیں اور آگے بڑھتے رہیں، بالکل اندھے ہو جائیں کہا جائے۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو اس کی غلطی پر پکڑ نہیں رہا ہے، اگر اس کے اعمال کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، تو گویا کہ یہ سمجھا جانا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو غلطی پہ مہلت دے رکھی ہے۔ یہ مہلت دو طرح کی ہوتی ہے، خواہ انسان توبہ کر کے پلٹ آئے، اللہ بھی پلٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اس کے اندر ایسا ہے کہ وہ اپنی گمراہیوں میں، اپنی بدعمالیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر وہ یہ ہے کہ گویا کہ مچھلی کے کانٹا لگ چکا ہے اور اسے ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ کتنی دور بھی نکل جائے۔ اب تم اپنے نامہ اعمال کو اچھی طرح کالک پوت لو، جو تمہیں کرنا ہے کرو، ہر کام وہ کرتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف راستے کھول دیتا ہے، جو انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور جو لٹکنا چاہتا ہے، بیچ میں رہنا چاہتا ہے، اس کو اب تم بیچ میں رہو۔ اس طرح کی ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء کر رہا ہے ان سے اور وہ ڈھیل دیے جاتا ہے کہ تاکہ اپنی طغیانی میں آگے بڑھ جائیں یا حیران اور سرگردہ ہو جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، ایسی انہوں نے تجارت کری ہے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی یہ تجارت ان کے کوئی کام نہیں آئی، اس سے اچھا ہوتا کہ یہ ٹھیک طریقے پر چلتے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کے بدلے۔ دراصل آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، ایک پوری جماعت ایمان والوں کی وہاں موجود ہے، اور دعوت جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، چھوٹی سی مدینہ میں ریاست بھی قائم ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے سرپرستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو گویا کہ تم بیوقوف کس کو بنا رہے ہو؟ تم نے تو وہ سودا کیا ہے کہ ہدایت تمہیں مل رہی تھی، تم نے گمراہی لی۔ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں لوگ ایسے بھی موجود ہوئے جنہوں نے اپنے اتنے رتبے بلند کیے کہ عشرائے مبشرہ میں شامل ہو گئے۔ ایسی جماعت بھی ہوئی کہ پوری جماعتوں کو خوشخبری سنا دی گئی جنت کی، اور تم وہاں آن کر کھڑے ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا انکار کرنے لگے۔ ابھی بات آ جائے گی کہ کس طرح مذاق اڑانا بھی چاہا انہوں نے، کس طرح نام بدلے، کس طرح سلام کو لے کر باتیں پیش کی، یہ ساری بات آگے آ جائے گی۔ تو گویا کہ تو گمراہی تم نے خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، اور یہ جو تمہاری جو تجارت ہے یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔
اور وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اور پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گرد و نواح کو اور سب چیزوں کو، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو ایسی حالت میں سب کر لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روشنی، اور ان کو چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں ٹکٹولے مارتے ہوئے۔ یہاں پر فرمایا ایک مثال بڑی تابناک اور بڑی ایسی مثال آ رہی ہے کہ ہدایت لینا چاہیے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کی حالت اس شخص کی حالت کی مشابہ ہے جس نے کہیں کوئی آگ جلائی۔ مان لیجیے کوئی اندھیرا ہے، کوئی شخص آتا ہے، کوئی لکڑی بینتا ہے، کوئی آگ جلائی اس نے تھوڑی روشنی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب اس نے اس کے اپنے گرد و نواح کو اس آگ نے روشن کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی، وہ رہے پھر بھی اندھیروں میں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، نور النور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پورا ماحول روشنی میں ہے، پورا ماحول جو ہے نور کے اندر ہے، ایسی حالت میں تم اندھیروں میں ہی رہے۔ یعنی کہاں سے چل چل کر صحابہ اکرام جو ایمان لا رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سلسلہ ہم پڑھیں گے آگے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گرد و نواح میں پوری روشنی موجود تھی، اس کے باوجود ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جب روشنی ہو گئی تو ان کی بینائی سلب کر لی گئی، اب انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، رہے پھر بھی اندھیروں میں۔ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، اور یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ رجوع نہیں کریں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اور رعد یعنی برق بھی ہے، بجلی بھی ہے، اور یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھوسے لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب اندیشہ ہے ان کو کہ موت آ جائے گی۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ احاطہ کر چکا ہے ایسے انکار کرنے والوں کا۔ یہاں پر یہ پھر دوسری مثال آ گئی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال دوسری ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے بارش برسے، خوب اندھیرا ہو، ورعد وبرق، اور ایک دم کوئی بجلی کڑکی اور تو آدمی ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں کیا ہو رہا، یا جلون اصابعہم فی آذانہم، اور جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ اس کی کڑک سے کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ آج ہی موت ہے، ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کہ اندیشہ ہے کہ موت نہیں ہو جائے۔ اور جو لوگ واللہ محیط بالکافرین، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کافروں کا، ایسے انکار کرنے والوں کا احاطہ کر چکا ہے۔ یعنی کہ جب ایمان کے سوتے اور ایمان کے دھارے بہ رہے ہیں، ایسے ماحول کے اندر بھی ان کے لیے اندھیرا، کڑک بجلی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور فرمایا جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی اس کی روشنی میں تھوڑا چلنا شروع کیا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ان پر تاریکی چھائی جیسے وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش چشم سب سلب کر لیے جاتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب بجلی کی روشنی ہوتی ہے، تھوڑی اجالا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا چلتے ہیں، یعنی کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں، جب حالت دعوت سازگاری میں چل رہی ہے تو پھر کہتے ہیں ہمیں بھی ملنا چاہیے کچھ انفال میں سے، مال غنیمت میں سے، ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ اور جیسے کوئی معاملہ ایسا ہوا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں پر ہی، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے کوئی تاریکی چھائی ویسے ہی کھڑے کے کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے ہوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔